अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बहुत अहम फैसले नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से रोज़ाना असद उमर साहब जो हैं वो मुलाकात करते हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि कोई भी दुनिया में लॉकडाउन जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं हो सकता। ये वो शुरू से ही कह रहे हैं, लिहाजा ये फैसला किया गया है तमाम सूबों की मशावरत के बाद कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा। और स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ उन्होंने कई ऐसी बातें जिन पर आजकल काफ़ी बहस है उसका भी जिक्र किया। उनका ये कहना था कि आज़ाद माशरे में मसाजिद में लोगों को जाने से नहीं रोक सकते, हमें उनसे कंपेयर न किया जाए जहां पर मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये कह दिया गया है कि तरावी नहीं होगी और मस्जिद में नहीं आएंगे। हमने ये कहा है कि मसाजिद में कुछ SOPs हैं, 20 नुकाती, जिन पर अमल दरामद करके आप मसाजिद में आ सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि उन्हें बड़ा अजीब लगता कि रमज़ान के महीने में नमाजी मस्जिद की तरफ जाते और पुलिस लॉकडाउन की वजह से उनको गिरफ्तार करती या उनके खिलाफ FIR दर्ज करती। साथ ही उन्होंने टाइगर फोर्स का भी जिक्र किया कि ऑपोजिशन न जाने क्यों इस टाइगर फोर्स पर तनकीद कर रही है जबकि करना नहीं चाहिए। उन्होंने बरतानिया का भी हवाला दिया और कहा कि वहाँ भी देखें कि रज़ाकार की फोर्सेस जो हैं वो बनाई जाती हैं ताकि मुश्किल वक्त में इस तरह से मदद की जा सके। अब उनका ये कहना था मसाजिद की ओपनिंग के हवाले से कि तमाम लोग ज़ीशऊर हैं, उन्हें खुद जो है वो ये सोचना होगा कि किस तरह से अपने आप को 20 नुकाती जो SOP है इस पर अमल दरामद करते हुए खुद भी बचें और अपने घर वालों को भी बचाएं। साथ में उनका ये कहना था कि हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली, यानी सीमेंट इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन। अब आहिस्ता आहिस्ता दीगर इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी जा रहे हैं जिस पर मुख्तलिफ SOPs बनाई जा रही हैं और इस तरह से इस लॉकडाउन के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ हम जो हैं वो अपने कोरोना वायरस के फैलाव को भी रोकेंगे। ये भी बता दिया गया क्योंकि फैसल ईदी साहब आज आपको मालूम है कि कोरोना पॉजिटिव क्योंकि हुए और उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हुई थी, जिसके एक दिन के बाद उनके सर में दर्द भी था और उनकी बॉडी एक था एंड देन ही हैड टू गो थ्रू अ टेस्ट। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अब कोरोना टेस्ट करवाएंगे, ऐसा डॉक्टर फैसल सुल्तान का भी कहना था। और ही स्टिल सेज कि ये तादाद बढ़ रही है ज़ाहिर केसेस की। अब करना ये है हमें कि हमें अपनी एहतियाती तदाबीर को अपनाना भी है और इससे बचना भी है। 192 हलाकतें पिछले 24 घंटों में हो चुकी हैं। केसेस की तादाद 9000 से कुछ ज़्यादा है। तमाम वज़राए आला आज हम अगर आप सुने तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर टोटल 192 की मैं बात कर रही हूँ, पिछले 24 घंटों में 200 नहीं, टोटल पाकिस्तान की अमवात का जिक्र किया है 192 का, लेकिन 9000 से कुछ ज़ायद केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं। ये भी हम आपको बताते चले कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज उनके बाद जो है जब उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री करती है उनके तरफ से भी आया, वज़ीर आला सिंध की तरफ से भी ये बयान आया, बलोचिस्तान के तर्जुमान की तरफ से भी ये ऐलान आया और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी ये कहती चली आ रही हैं कि तेज़ी से फैल रहा है, एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी है। बात करेंगे ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या है, ये जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं टूवर्ड्स स्मार्ट लॉकडाउन, आज़ाद माशरा को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, उनके रोज़गार को मद्देनज़र रखते हुए, कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव तो साबित नहीं होंगे, क्योंकि हम ये बार बार भी कह रहे हैं कि मई में ये केसेस की तादाद तेज़ी से बढ़ेगी और जो कि नज़र भी आ रहा है कि बढ़ भी रही है। इसी पर बात करेंगे, बट लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस भी अब मुलाकातें भी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि खोल दिया जाए सब कुछ, जिनमें से आज इरशाद भट्टी साहब जो कि ट्रांसपोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया, इस ट्रांसपोर्ट को भी हमें खोलना होगा। क्या क्या हम खोलेंगे और किस तरह से इस फैलाव को रोकेंगे? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो वज़ीर आज़म ने 3 अहम नुकात के ऊपर बात की है उसी पर बात करेंगे आजिज़ धामरा साहब से, आफ्ताब सिद्दीकी साहब से। आफ्ताब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। स्मार्ट लॉकडाउन कौन सा लॉकडाउन है वैसे हमारे यहाँ जिसमें अब ये स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी? कि 14 के बाद से अब तक जो तोसी भी हुई, तो आप इस शहर में रहते हैं, सनतें भी खुल रही हैं। कल सईद गनी साहब ने ये मैसेज किया था 82 ऑलरेडी खुल चुकी थी, 69 और खोल दी गई। व्हाट इज़ अ स्मार्ट लॉकडाउन? देखें नादिया कि ये तो 26 फरवरी से जब पहला केस आया उस वक़्त से ज़ाहिर है सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया, सिंध गवर्नमेंट ने पहले ले लिया, फिर बाकी प्रोविंसेस भी आ गए, फेडरल गवर्नमेंट ने भी लिया।
17 مارچ کو پہلی پریس کانفرنس ہوئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور ریلیف کے حوالے سے بات کی، 20 سے 25 لاکھ افراد کو راشن کی، اور اس کے بعد 22-23 تاریخ سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. بیسیکلی 24 تاریخ کو اناؤنس ہوا، مگر 22 سے شروع ہو گیا، تو کوئی سیٹرڈے تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اور میرا اپنا بھی پہلے دن سے جو اوپینین یہ رہا ہے کہ لاجیکل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. لاجیکل سے مراد یہ ہے کہ آپ جس وقت لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو فرسٹ جو لاک ڈاؤن ہوا اس دوران آپ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز امپروو کریں، اس دوران آپ ایس او پیز بنا لیجئے مختلف اداروں کے حوالے سے، اس دوران آپ اپنی پوری پلاننگ کر لیں. صحیح. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ کرونا ہو یا غربت، افلاس، بے روزگاری، دونوں تینوں چیزوں سے ہم نے ایک ساتھ لڑنا ہے. صحیح. خالی کرونا سے نہیں لڑنا، ہم نے اپنی غربت سے. اور ہمارے یہاں کیونکہ لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے، تو ہمارا جو لاک ڈاؤن کا جو حساب کتاب رہا ہے کراچی میں، آپ کو معلوم ہے کہ 50% جو ہے ہماری آبادی کچی آبادیاں ہیں. صحیح. جس میں میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی 20-25 کالونیز ہیں جہاں پہ میں خود بھی پرسنلی گیا ہوں، تو وہاں لاک ڈاؤن نہ شروع میں تھا، نہ بیچ میں، نہ آج لاک ڈاؤن ہے. کیونکہ میں لیاری میں بھی گیا، رینچو لینڈ گیا، پان منڈی گیا، سب مختلف جگہوں، دہلی کالونی، پنجاب کالونی، وہاں پہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. اچھا میں این ٹی آر کالونی گیا، بلیو بھی کہ وہاں 3-3.5 فٹ کی گلی تھی، اور گٹر کا پانی بھی بہہ رہا تھا. وہ میں نے وہاں پہ راشن بانٹنے گیا تھا، تو وہاں لاک ڈاؤن ہو نہیں سکتا تھا. ہمیں جو اس لاک ڈاؤن کے دوران جو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی تھی، الحمدللہ ہماری میڈیا نے بڑی زبردست اویئرنیس کریٹ کی. آپ خود بھی اس میں پہلے دن سے شامل ہیں. اور اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بیسٹ چیز جو ہے نا وہ احتیاطی تدبیر ہے. اور یہ کوئی کورونا کا بھی ویکسین بھی ایجاد نہیں ہوئی ہے، کورونا بھی کہیں رکنے نہیں جا رہا. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں. تو انشاءاللہ جو ہم نے کورونا کا جو مقابلہ کرنا ہے وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ بھی کرنا ہے. لاجیکل اینڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن. اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مراد یہ ہے وہ ایریا جو افیکٹڈ ہو چکے ہیں، یا جہاں پہ کہیں پہ بھی کوئی کورونا کا کیس نکل آتا ہے، اس کو طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. اور اس طرح نہیں جس طرح 11 یو سی جو ہے نا سیل کر دی یا اناؤنسمنٹ ہو گیا، وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ اگر کسی گھر میں آیا تو اس گلی کی حد تک اس کو محدود کیا جائے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ انڈسٹریز کو، جو اس طرح پرائم منسٹر نے شروع دن سے کہا تھا، کنسٹرکشن انڈسٹریز، اس وقت آپ دیکھیں ہارویسٹنگ کا سیزن ہے، تمام انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس کی کرشنگ بھی ہوگی، ٹرانسپورٹ بھی ہوگی، ساری چیزیں. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ ایس او پیز کے مطابق جو ہے انڈسٹری کو کھولا جائے. اور جیسے کہ مختلف آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں، سیمنٹ، اسٹیل، کنسٹرکشن انڈسٹری، ایسی مزید انڈسٹریز. اچھا دیکھیں ابھی ہمارا تاکہ جو ہے یہ دونوں چیزیں برابر بیلنس چل سکے. اور ایک چیز سر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں 44,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں. وہاں 20 ملین لوگوں نے انمپلائمنٹ کلیم کی ہے. 33 کروڑ کی آبادی ہے، ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے. تو ہمارے یہاں تو غربت بہت زیادہ ہے. ہم ویلفیئر اسٹیٹ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ڈیلی ویجز بہت زیادہ ہیں، جس کے لیے ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی پروگرام، ریلیف پیکج جو ہے تو فیڈرل گورنمنٹ لا رہی ہے. آج بھی الحمدللہ بڑا زبردست ایک ثانیہ نشتر پروگرام لے کے آئی ہیں، احساس راشن پورٹل. ٹھیک ہے. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہی ہے عاجز دامرا صاحب کہ ہماری انڈسٹریز بھی چلتی رہیں، اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر بھی ہم اپنا مطلب ایس او پیز کے ذریعے ان سے کہیں کہ وہ اس میں عمل درآمد کرتے رہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اب یہ جو انڈسٹریز آہستہ آہستہ کھلی، بیکاز وزیر اعلیٰ سندھ کیٹیگورکلی ہم جانتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن اس سے بھی پہلے ہو جاتا تاکہ اس کی چین کو ہم بر وقت صحیح طور پر مزید روک سکتے. ابھی بھی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس سے مثبت نتائج آئے ہیں، لیکن یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے آپ کے نزدیک کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگا؟ اینڈ سیکنڈ چیز، یہ جو اب وزیر اعلیٰ سندھ کے انڈر، کیونکہ انہوں نے کہا سارے وزرائے اعلیٰ آن بورڈ ہیں، یہ جو آہستہ آہستہ صنعتیں کھل رہی ہیں اور کافی کچھ کھل چکا ہے اب کراچی میں تو خاص طور سے، یہ فرمائیے گا یہ پریشر میں اوپن کیا گیا ہے یا پھر یہ پریشر تھا کہ آپ لوگ ریلیف نہیں پہنچا سکے؟ یہ دونوں چیزیں تھیں، وفاق کا پریشر ٹو اوپن اینڈ آلسو دا فیکٹ دیٹ جس طرح سے وہ میکنزم آپ چاہتے تھے ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایوری ون وچ واز ناٹ پاسبل، ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، دیٹ واز ناٹ ہیپننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات فرسٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایشو پہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، قطعاً ہمارا مقصد کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ نیت ہے اور نہ ہم شروع سے کرنا چاہتے تھے، نہ اب کریں گے. ایشو یہ ہے کہ جب یہ ریز ہوا پاکستان کے اندر کہ سندھ میں جب 26 فروری کو یہ کیس سامنے آیا
تو صوبائی گورنمنٹ نے یہ بات کہی, کیٹیگوریکل کہی, اور خاص طور پر آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ پریس کانفرنس بھی آپ سب میڈیا نے رپورٹ کی تھی کہ ہمیں ایک پیج پہ آ کے اور اس وبا سے, کیونکہ ہم الرٹ تو تھے, ظاہر پوری دنیا میں یہ ٹریول کر کے پاکستان میں بہرحال آ گئی, تو ہم نے یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہیے اور تمام صوبوں کو آن بورڈ لے کے کوئی ایسی سخت پالیسی اختیار کریں جو پوری دنیا کے اندر, اور جس ملک میں مطلب چین میں جب یہ آئی تو انہوں نے کیا احتیاط تدابیر جو اختیار کی تھی وہ تھا لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینس. تو یہ دو چیزیں تو ہمارے پاس تھیں, ہم اویئر تھے کہ ان چیزوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا, اور ڈے ون سے ہم نے کہا کہ اس وبا کے اندر ہماری تمام پولیٹیکل جو اختلافات ہیں یا پوائنٹ اسکورنگ ہے اس کو کوئی بھی پارٹی ریز نہیں کرے گی, اور ہم نے کہا کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ہیلتھ منسٹر ہیں, آپ آگے آئیں اور ہمیں سخت لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینس کریں. اگر یہ چیز 15 دن تک تمام صوبے آن بورڈ ہو کے یک مشت ایٹ اے ٹائم اگر لاک ڈاؤن پہ ایک ہی پچ پہ فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کی لیڈ کرتی, جو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو لیڈ کرنا ہے, اگر یہ سخت 15 سے 20 دن کا سخت لاک ڈاؤن ہوتا تو آج صورتحال قطعاً مختلف ہوتی, اور یہ ہم لاک ڈاؤن کو واپس جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے جاتے. مگر ہوا یہ کہ ایک صوبے نے لاک ڈاؤن کا اعلان تو کر دیا, مگر آپ کے ایئرپورٹ کھلے ہوئے تھے, آپ کی ٹرینیں چل رہی تھی, بار بار کہا گیا کہ پلیز ان کو بند کریں, مگر وہ بند نہیں ہوئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ تمام صوبوں نے بعد میں لاک ڈاؤن پہ چلے گئے. اب جہاں ابھی آفتاب صدیقی صاحب نے کراچی کے کچھ علاقوں کا حوالہ دیا ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, ترقی پذیر ملک ہے. ہم ابھی سفر کر رہے ہیں اور قوموں کو ترقی کرتے کرتے 100 سال لگ جاتے ہیں, اور ہم جس انداز سے چل رہے ہیں وہاں پر سخت لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایشو ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ شوقیہ نہیں لگا تھا. اگر اچھا اس سارے معاملے میں سندھ کے لاک ڈاؤن کو کوٹ کیا جا رہا ہے اور تنقید کی جا رہی ہے, ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ سندھ گورنمنٹ نے کیا لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا, اور ابھی بھی اس کا شوق ہے کہ باقی صوبے اگر لاک ڈاؤن نہیں کریں تو ہم کرتے رہیں. مگر سندھ نے ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے, اس میں ہم اس کا حصہ ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو حکم کیا اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. ایس او پیز جو ہے اس پہ عمل کرانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی چیزوں کی ہم نے بالکل مخالفت کی ہے, مگر اب مثال کے طور پر کنسٹرکشن کو صنعت کا درجہ دے کے اس کے جو پابندی ختم کی گئی, اب وہ بڑا ٹریول کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کراچی سے یا نوری آباد سے کوئی سیمنٹ کی ٹرک جائے گی تو وہ پشاور تک جائے گی, وہ اسلام آباد تک جائے گی, اس کو دور دراز تک جانا پڑتا ہے. اور ان حالات میں کہ یہ وبا جو ہے وہ پھیل رہی ہے, وہ کم نہیں ہو رہی. ابھی بھی آپ نے فیصل کا جو آپ نے ایک ایگزامپل دیا, تو سخت لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینس یہ تو فرسٹ ایڈ ہے. اس بیماری کا بنیادی طور پر علاج یہ تھا, مگر بدقسمتی سے پاکستان دنیا کا وہ ملک تھا جس میں کنٹروورشل کر دیا لاک ڈاؤن کو. ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا کہ شاید ایک صوبے کو یہ ضرورت ہے اور وہ اپنی شاید وہاں پر خواہش کے مطابق لاک ڈاؤن. دھامنا صاحب ایک چیز بتائیے نا بیفور آئی ٹیک اے بریک اینڈ دین وی کنٹینیو آف کورس اسپیکنگ, کہ کیا یہ جو اب آہستہ آہستہ آپ کھول رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے کیونکہ کہا اور ہم سب ان کے کہنے پر چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سیمنٹ انڈسٹری کھول دو اور سب کھول دو, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, بٹ آلسو بیکاز سندھ کے اندر وہ ریلیف کا کام نہیں ہو سکا جو آپ لوگوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے ریلیف نہیں پہنچائی لوگوں تک, وہ فاقہ کشی میں تھے, اس وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ روزگار کھول دو. دیکھیں پہلی بات جہاں تک آپ نے ریلیف کی تو میں نے کہا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بڑھتا گیا نا, بڑھنے کی وجہ سے کیونکہ ہم سوشل اسٹیٹ نہیں ہے تو یہ ساری صورتحال کو فیس کرنا پڑا. اگر یہ لاک ڈاؤن ایٹ اے ٹائم تمام صوبے کرتے اور صوبے اپنے اپنی جگہ پہ کرتے تو شاید آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. اور جہاں تک راشن کی بات آپ کہہ رہی ہیں, ہیلو جی میں سن رہی ہوں دھامرا صاحب, جہاں تک راشن کی بات آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں اور بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی اس صورتحال میں گھبرائے ہوئے ہیں, تو پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہم غربت سے لڑ رہے ہیں, اس طرح کی سچویشن بالکل ہے ہمیں کہ راشن ہر انسان کو فیکٹری کو پہنچانا. راشن دیکھیں انڈیویجولز بھی دے رہے ہیں, گورنمنٹ بھی دے رہی ہے, فلاحی ادارے بھی دے رہے ہیں, اور یہ ایشو صرف ایک صوبے میں نہیں ہے, باقی صوبوں کے اندر
اگر آپ پروگرام کا حصہ بنائیں گی تو آپ کو وہاں پر بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی. بالکل. اور خود جو کیپٹل ایریا ہے ہمارا اسلام آباد, وہاں پر بھی یہ صورتحال آپ کو فیس کرنی پڑے گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, اور یہی بات میں آفتاب صدیقی سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ شروع دن سے جیسے کہ دھامرا صاحب نے بھی کہا ہے کہ سندھ پہ سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے اور یہ انتہائی ضروری تھا کہ سب سے پہلے صنعتیں یہاں کھلنی شروع ہو جائیں؟ اینڈ از دس گوئنگ ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو بیکاز جس ایس او پیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ کنسٹرکشن سے ہی ریلیٹڈ کیوں نہ ہو, اس میں بجری, ماربل, سیمنٹ, پتھر سب کچھ ہے, ان لوگوں کو ایس او پیز کون سمجھائے گا جس ٹرکس کا ذکر کر رہے ہیں, جن ڈمپرز کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ when we come back after the break, آفتاب صدیقی صاحب اس چیز کو بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ بھی ہیں. لیٹس آسک him how is he going to implement the SOPs. ویلکم بیک. آفتاب صدیقی صاحب, عاجز دھامرا صاحب اور ارشاد بخاری کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پہلے آفتاب صاحب, دھامرا صاحب نے بالکل صحیح کہا. اچھا, ہم اس میں نہیں جائیں گے لمبی ڈسکشن میں کہ کیوں آپ لوگ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں, بٹ سندھ گورنمنٹ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کرے. یہ تو آپ کو پتا ہے کیوں ہوگا, کسی کو کیوں شوق ہوگا کہ وہ لاک ڈاؤن کرے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جو ایس او پیز ہم صنعتوں کے لیے بنا رہے ہیں, اسپیشلی کنسٹرکشن جس میں ڈمپرز کا بھی ذکر ہے, مال, ریتی, بجری اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جن میں یہ شعور نہیں ہے, یہ آگہی نہیں ہے, اور شاید اس کو سیریسلی بھی نہیں لیتے احتیاطی تدابیر کو. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو انشور دیٹ؟ دیکھیں, ہم سندھ گورنمنٹ سے جو بات کر رہے ہیں یا ہم جو تنقید بھی ہو رہی ہے ان کے اوپر, دو چیزیں ہیں. ایک تو ریلیف پیکیج نہیں آیا سندھ کی طرف سے اور لوگوں کو راشن نہیں مہیا ہوا, نمبر ون. نمبر ٹو, یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کراچی جو ہے پاکستان کی معاشی ہب ہے, شہر ہے. 65% جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ کراچی سے ہوتا ہے. جس وقت آپ کراچی کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو کراچی پیرالائز ہو جائے گا, ملک نہیں چل سکتا. جب پیرالائز ہو جائے گا تو ملک پیرالائز ہو جائے گا. اب آپ کی ریکوری نہیں ہے اس وقت. اچھا, اسی لیے سندھ پہ زیادہ تنقید. جی, اب آپ کی جو ریکوری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے وہ ریکوری نہیں ہے, وہ 4000 ارب روپے بھی بلین نہیں ہونے جا رہی ہے. اس لحاظ سے جو این ایف سی ہے وہ بھی پرسنٹیج ہوتی ہے, این ایف سی 60% جو دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ, تو این ایف سی کٹ ڈاؤن نہیں ہوگا مگر وہ پرسنٹیج تو آبویسلی نہیں آ سکے گی. یہ مسائل جو ہیں تمام پروونسز کو ہوں گے انکلوڈنگ سندھ. ان کو یہ سمجھنا ہے کہ لاک ڈاؤن جو کہ کراچی 50% کچی آبادی ہے اور 50% کو آپ کرتے ہیں, اور جس قسم کا لاک ڈاؤن ہم نے دیکھا ہے وہ نامکمل لاک ڈاؤن. لیکن آفتاب بھائی, یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے کہ کراچی کیونکہ یہاں معاشی کیپٹل ہے, اسی لیے ملک کا پہیہ چلتا ہے معیشت کا, لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کچی آبادیوں سے ہی ان صنعتوں کی طرف جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. وی آر پٹنگ them into the line of fire amidst corona virus outbreak. آپ کی انڈسٹری جو ہے یہاں پہ 20-25 ہزار ایک انڈسٹریز کے بعد لوگ کام کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن جب اناؤنس ہوا تو اس میں سے پارشلی 15-20% لوگ گئے ہیں, باقی انہی کالونیوں میں رہ رہے ہیں. جب وہ کالونی میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ ان کو کھانا بھی مل رہا ہے, تو وہ ایس او پی کے تحت جو ہے فیکٹری بھی چلا سکتے تھے. جس طرح کے لوگوں نے کوشش کی کہ ایکسپورٹ کا جو بیلنس جو ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں, جو 95-96%. نیو یارک والا پریشر آپ لوگوں نے اپلائی کیا ہے؟ نہیں, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کو کہے جا رہے ہیں کہ کھولیں, ایسے وفاق کہے جا رہا ہے سندھ کو کہ کراچی نیو یارک کو دیکھیں, کیونکہ میرا کافی وہاں پہ فرینڈس ہیں. نیو یارک میں 14,000 ڈیتھس ہو چکی خالی نیو یارک کی. کنسٹرکشن انڈسٹری اسینشل میں ہے, وہاں کی انڈسٹری اسینشل میں, کافی انڈسٹری جو نا کھلی ہوئی ہیں. اسی طرح پورے امریکہ میں آپ دیکھیں کہ 2-3 دن پہلے واشنگٹن میں, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگا. I just want to know, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگا یہ والا؟ امریکہ جیسی کنٹری میں لوگوں نے ریلیز نکالی ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کریں. جو لاک ڈاؤن کون سا لاک ڈاؤن؟ ایک چھوٹا سوال, اللہ نہ کرے, کوئی نہیں چاہتا کہ پھیلے, کوئی نہیں چاہتا, اگر یہ پھیلا تو پھر آپ سندھ کو مرد الزام ٹھہرا دیں؟ نہیں, دیکھیں کوئی بھی فیصلہ چاہے سندھ کا ہو یا فیڈرل کا ہو, یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% صحیح فیصلہ ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا آج کے دن. امریکہ جیسی کنٹری میں آپ دیکھیں ریلیز نکلی ہیں مختلف جگہوں پہ, کیلیفورنیا, واشنگٹن, دوسرے کہ لاک ڈاؤن ختم کریں. یورپ پورا اس کا زد میں آیا ہوا, اور یورپ میں اب اسکول بھی ایس او پیز کے تحت دیکھیں پورا دنیا پیرالائز ہوئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. کل آپ امریکن آئل, بٹ ایک فرق ہے, وہاں پہ ٹیسٹنگ اتنی اگریسو ہونے کے بعد ہمارے یہاں بھی یہ نہیں ہوا, سو اٹ واز ٹو سون ٹو اوپن. یہ میرا پرسنل وہ ہے, لیکن ظاہر ہے آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ یہ ٹیسٹنگ ہماری کم ہے.
اس مہینے کے آخر تک 30,000 کی کیپیسٹی ہم اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, ارشاد بخاری صاحب سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں نا. ایک سیکنڈ, کہ WHO کی جو رپورٹ آئی ہے, آج آپ نے بھی دیکھی ہے, اس نے صاف کہا ہے کہ پاکستان نے بہت اچھی طرح مینیج کیا. اب پاکستان نے جب اچھی طرح مینیج کیا تو تمام صوبوں نے کیا. ہم سندھ کو کرٹیسائز صرف ایک دو چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں, ادروائز ایک راشن کے لیے کرتے ہیں, دوسرا ریلیف نہیں ملا, اور تیسرا یہ کہ کراچی کو پیرالائز کر دیا. ارے بھائی کیوں نہیں کرتے, کیا لوگوں کو کیا صنعتوں میں بھیج کے کرونا پھیلا دیتے؟ نہیں, میں نے تو کہا نا کالونیز میں لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن 10,000 لوگ رہ رہے ہیں کالونیز میں. وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے جاتے, کالونی ان کی فیکٹریز میں ہوتی ہیں. اچھا, اور دوسرا ایسی تو لیبر کالونیز بہت کم ہیں, بہت کم فیکٹریز جہاں لیبر کالونیز ہیں, زیادہ تر تو ڈیفرنٹ آبادیوں سے جاتے ہیں. جتنی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ان کی کالونیز ہوتی ہیں, ان کی ایس او پیز چلیں ہوتی ہے. اب یہ ٹھیک ہے, اور ٹرانسپورٹ کے حساب سے آپ بات اچھا, میں ذرا ارشاد صاحب سے بات کر لوں, پھر عاجز دامرا صاحب اس پر بتائیں گے کہ اب سمجھ میں آیا کہ تنقید کہاں سے آغاز ہوئی. یہ کراچی بند کر کے غلط کر دیا, پہلے الطاف حسین کرتے تھے, کوئی نہیں کرتا تھا تنقید. اچھا, لیٹس گو آن, دیٹ واز آن اے لائٹر سائڈ. ارشاد بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بسز کو, منی بسز کو, ٹرانسپورٹ کو, پبلک ٹرانسپورٹ کو کھول دیا جائے. کیا آپ لوگوں کو بھی ایس او پیز بتا دیے گئے ہیں یا ابھی اٹس ٹو سون, مطلب یہ بہت ابھی آپ لوگوں کی جو مذاکرات ہیں وہ بڑی ارلی سٹیجز پر ہیں؟ ارشاد بخاری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ارشاد بخاری صاحب سے شاید میرا رابطہ منقطع ہو گیا, ہم دوبارہ ان کو ڈائل کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی عاجز دامرا صاحب, یہ معیشت کا پہیے کی وجہ سے زیادہ پریشر اور تنقید میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ کے اوپر آئی ہے. میرا اس بات کو بھی, چلیں اب آپ لوگ جس طرح بھی اس کو مینج کریں گے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آج ایک اور ذکر کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے, آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں ریلیف سب کر رہے ہیں, ویلفیئر آرگنائزیشنز بھی, حکومت بھی کر رہی ہے, مخیر حضرات بھی کر رہے ہیں. ٹائیگر فورس اگر بنا دے اور کر دے تو کیوں اپوزیشن جماعتیں بالشمول آپ لوگ اتنی کڑی تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں کہ دیکھیں جی, جو یورپ ہے, جو امریکہ جیسے کنٹریز کے اندر جہاں پر پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, مگر وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرو, باہر ہیں, تو پاکستان جیسے ملک میں ڈیفینیٹلی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. مگر میرا صرف عرض یہ ہے کہ یہ ساری تنقید, اچھا کرونا صرف سندھ کا تو ایشو نہیں ہے نا, کرونا پورے ورلڈ کا اور پورے پاکستان کا ایشو ہے. چلو اگر ہم سندھ میں لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہے, تو باقی صوبوں نے پھر کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور آج آپ نے دیکھا کہ بلوچستان نے 6 مئی تک اس کو ایکسٹینشن دے دیا, تو وہاں تو اٹھا دینا بھائی, یہ تو سندھ کا خامخواہ ضد ہے کہ وہاں پر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. تو باقی صوبے کس خوشی میں لگا رہے ہیں. اور جہاں تک کراچی کے اندر لوگوں کی آپ کو چہل پہل نظر آ رہی ہے, وہاں لاہور کی صورتحال کو آپ ذرا چیک کیجیے گا کہ وہاں صورتحال کیا ہے. وہاں تو آج بہت زیادہ چہل پہل تھی, اور اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک لوگوں نے اس کو. اور دیکھیں ہم سندھ کی بات بے شک کریں, سندھ پہ تنقید بھی کریں, ان میں راشن کی ڈسٹریبیوشن پہ بھی تنقید کریں, مگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ کے پی کے اندر ٹیسٹنگ کا ریشو بھی بہت ہے, اور وہاں کی جو ریشو ہے پھیلنے کی یا اموات کی وہ زیادہ ہے. اللہ معاف کرے, یہ نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی صوبے میں نہیں ہونی چاہیے, مگر صورتحال یہ. اچھا, کچھ دن پہلے چیف منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی کہ آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں, آپ لوگوں میں خوف پیدا کر رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں اور لاک ڈاؤن پہ عمل کریں, اور دوسری جانب آپ کہیں کہ نہیں حالات تو بالکل کنٹرول میں ٹھیک ہے, تو عوام کہے گی پھر آپ لاک ڈاؤن کی تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی کیا ہوا, فیصل ایدھی کی ایک ملاقات کے بعد پوری قوم اپنے پرائم منسٹر کے لیے پریشان ہے. اللہ کرے کہ ان کی نیگیٹو آ جائے, اللہ کرے, میں دعا کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر ہے ملک کے, یہ خبر نہیں جانی چاہیے دنیا کے اندر کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی کیا ہو جائے, مگر ایک پوری قوم اس میں ہے کہ فیصل ایدھی جیسا بندہ جو بہت کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بہت کام کر رہے ہیں, یہاں سندھ میں بھی بہت کام کر رہے ہیں. تو یہی تو صورتحال بیان کی تھی چیف منسٹر صاحب نے. اچھا, اس کو ایزی نہ لیں, اس کو سیریس لیں. اس پہ تنقید ہوئی ہماری. اب کیا کہہ رہے ہیں, اب سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے یہ اور زیادہ ہوگی, پھیلے گی. وہی بات چیف منسٹر والی بعد میں کی جائے تو ٹھیک ہے. اگر چیف منسٹر بحیثیت چیف منسٹر یہ بات کہے کہ دیکھیں الارمنگ سچویشن ہے, ہمیں بھوک کا سامنا ہے, ہمیں تکلیف ضرور ہے, ہماری انڈسٹریز بند ہیں,
मगर अल्लाह ना करे ये वबा फैल जाए तो पूरे पाकिस्तान में, मैं अगेन संभालना कहता हूँ, मुश्किल मेरे होगा। मुंह में खाक, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है हाँ, और सही ये कहते हैं। सूरत हाल सबको फेस करनी पड़ेगी, बिल्कुल। पूरे मुल्क को फेस करनी अच्छा, पड़ेगी। तो आजिज अब तो हम दामरा साहब, बिल्कुल- लेकिन अब ये बातें तो मेरे ख्याल से इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें तो सबकी अग्रीमेंट से अब ये फैसले हो रहे हैं। There's not जिसमें much we चीफ can do. सेक्रेटरीज भी होते देखिए हैं। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये सारी बातें होती हैं और हमने वहां पर किसी बात को अपोज नहीं किया। अब तो सूरत हाल जब मुसलसल ये रिपोर्ट होती रहेगी और एक फेडरल की जमात, उनके वजीर जो है आफ्ताब साहब जो है अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और बिल्कुल सेंसिबल गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर एक हफ्ता पहले क्या हुआ कि काबीना के वजीर सिर्फ एक सूबे पे क्रिटिसाइज करेंगे कि ये लॉकडाउन में लोग जाहिर और बगावत पे उकसाने की बातें हो रही थी और गुर्बत का भी सामने आया है। बिल्कुल तो सही। जो अच्छा धामरा हमने साहब, कहा कि एसओपी के बगैर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कंस्ट्रक्शन कंपनी को चलना चाहिए। जब आप सोसाइटी के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक पोर्शन को ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर बिल्कुल, आएगा। और इसी तरह आवाम से का यही प्रेशर दामरा साहब यही रुकिएगा, कत्ता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। इरशाद बुखारी साहब से जरा पूछ लेते ना, ये प्रेशर अब सिंध गवर्नमेंट फेस कर रही है, छोटे ताजरों की तरफ से कर रही है, ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कर रही है, दीगर जो यहाँ पर कारोबार हैं सब कह रहे हैं आपने उसको इजाजत दी, अब हमें भी दें, जिसका जिक्र वजीर आला पहले कर चुके थे। इरशाद बुखारी साहब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह से आप खोल सकते हैं जब आपको पता है कि एक वबा है, इसमें समाजी दूरी, फिजिकल डिस्टेंस आपको रखना है, फरमाइएगा जरा। देखिए जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है आफ्ताब भाई ने भी और उसके बाद आजिज दामरा साहब ने भी जो बातें की हैं, मैं उनकी दोनों की बातों से मुत्तफिक हूँ। आजिज दामरा भाई तो मेरे साथ बहुत दफा प्रोग्राम इकट्ठे हम करते रहे और आफ्ताब भाई भी समझदार और पढ़े लिखे गालबन कौमी असम्बली के मेंबर हैं, मुझे अगर जी बिल्कुल हैं। जी तो ये बातें दोनों उन्होंने जो अवाम की वकालत की आफ्ताब भाई ने और आजिज दामरा भाई ने मजबूरियां बताई हुकूमत की, मैं इन दोनों बातों से एग्री करता हूँ जी। लेकिन अब बात यह है कि ये जो बात सामने आई है कि भाई बिल्कुल मैं भी एक 46 साल से लीडरी कर रहा हूँ, आई एम 78 years old और कराची का सीनियर मोस्ट सिटीजन हूँ, एवरीबॉडी नोज मी। अब बात यह है कि मरता क्या न करता, जिन लोगों की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर अब आपने देखा, आजिज भाई ने भी देखा, आफ्ताब भाई ने भी, कि 1 महीने से ज्यादा ट्रांसपोर्टर खड़े हैं अपने घरों पे। ठीक है, मईशत का जो पहिया रुका हुआ है, जैसे आफ्ताब भाई ने कहा 65-70% रेवेन्यू जनरेट करता है कराची, वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं। अब कोरोना वायरस की आपने बात की कि भाई गाड़ियां चलेंगी तो कोरोना वायरस फैलेगा, तो अब मुझे ये बताया जाए कि ये लोग जो भूखे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना है ये मुल्क, अगर इस्लाम के नाम पे ना भी बनाओ, जो मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बने, उनकी जिम्मेदारी है अपने अवाम को भूख से बचाना, अफलास से बचाना, उनको गला देना, उनको रोटी देना। अब आप बताएं, आपके पास इसके अलावा क्या हाल है कि फिर हम यही करेंगे कि आपने उनको फैक्ट्री वालों को इजाजत दे दी, क्या वहाँ बंदे काम नहीं करते? आपने ये भी इजाजत दे दी, हमारी बसें कंट्रैक्ट की वहाँ चल रही हैं, कल 3 बसें उन्होंने चलो, उसकी वजह से उनको फैक्ट्रियों को सील किया क्योंकि उन्होंने वायलेशन की उसकी SOPs की। लेकिन आप बताएं व्हाट इज द सोल्यूशन? तो इरशाद साहब, ये सोल्यूशन भी तो बताएं कि कल सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्ट की बस ने SOP वायोलेट कर दिया, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम को खोल देंगे, आप ये कैसे इंश्योर कराएंगे? फिर मैं ये आज मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से भी बात की है, उन्होंने कहा कि जी 30 तारीख तक जो लॉकडाउन है उसके साथ आप साथ दें। हमने कहा जी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने अपनी गाड़ियां खड़ी की हैं, 30 तारीख तक हो जाएंगे, लेकिन हमें पैकेज ऐलान किया जाए ड्राइवरों कर्मचारियों के लिए। हम टैक्स पेयर हैं और इस मुल्क की अवाम है, शरी और आईनी हक है। सिर्फ ये बातें करना, ये कोरोना रोक लिया, जो लोग खुदकुशियां करेंगे, जो भूख से मरेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इरशाद साहब कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ कि एक बिजनेस, आफ्ताब साहब, जब एक खुलेगा दूसरे का प्रेशर आएगा, जैसे धामरा साहब ने कहा, और वो यही कह रहे हैं कि सनत में नहीं फैलेगा लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फैल जाएगा। छोटे ताजिर कहते हैं सनत में नहीं फैलेगा लेकिन हमसे फैल जाएगा। दर्जी, धोबी,
اور یہ ساری دکانیں کہتے ہیں کہ ان سے نہیں پھیلے گا لیکن ہم سے پھیل جائے گا. سو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ کھولنا ہوگا اور پھر ہم ایس او پی پر عمل درآمد کیسے کرائیں گے, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. لیٹس ڈو دس آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے آپ دونوں حضرات سے, یعنی عاجز دھامرا صاحب سے اور آفتاب صدیقی صاحب سے ذرا کچھ امپورٹنٹ باتیں پوچھنی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے نا, یہ دیکھیں اب آپ نے یہ پریشر ہوا اور اس پریشر کے پیچھے میں یہ نہیں کہتی آپ لوگوں کی نیت خراب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ روزگار کھلے, یقیناً آپ چاہتے ہیں روزگار کھلے, لیکن ہم وے کر رہے ہیں. چیف منسٹر سندھ اور جیسے دھامرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکلات لیکن معاش ورسز اموات, یہ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب مجھے بتائیں نا کہ اب یہ کیسے ہوگا ایس او پی. دیکھیں, میں تو ہم سب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمارٹ پلاننگ ہونی چاہیے, اسمارٹ لاک ڈاؤن. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو پرمیشن دیں. اچھا, اسی طرح سے ہوگا. جی, ایک تو لاک ڈاؤن یہ ہے کہ آپ کو پبلک پلیسز بند ہی رہنی تو پبلک پلیسز تو کھلی نا, مساجد کے لیے آزاد کہہ دیا نا, آزاد سوسائٹی پبلک پلیس نہیں ہے کیا؟ پبلک پلیس میں شاپنگ مال, آپ کے سینما, آپ کے کہیں بھی گیدرنگ کی بات ہوتی ہے آفتاب صاحب, لیکن مساجد کے اندر ہوگی یہ گیدرنگ, ایس او پی فالو ہوگا. دیکھیں ابھی کیا ہوا, جب جمعے کی کے وقت جو ہے پابندی تھی, لوگوں نے اس پابندی کو وائلیٹ کیا, پولیس کے ساتھ ان کا جھڑپ ہوئی, اریسٹ ہوا ہے. تو پرائم منسٹر نے بالکل کلیئر کہا کہ ہم آزاد معاشرے میں کم از کم ایٹ لیسٹ ہمارے جو مذہبی عبادتیں ہیں وہ کنکلوڈ کر دی کہ 20 پوائنٹ سائن ہوئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے بھی ذمہ داری کا احساس کرنا. پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان میں بہت چیزیں سائن ہوتی ہیں, قوانین بنتے ہیں, یا آپ لوگوں کی اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے باوجود کہ الاؤ کیا گیا کہ ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے. دوسرا آپ بات کر رہی تھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے, دیکھیں جو ڈمپر والا ہے, ریتی والا, بجری والا, ایک ایک دو لوگ ہوتے ہیں, اس میں ایس او پیز کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایس او پیز آتی ہے جب کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہے, وہاں پہ وہ ایس او پیز فالو ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا اسپرے ٹنل ہو, آپ کے سینیٹائزیشن ہو, آپ کا تو یہ ذمہ داری کس کی ہوگی, صوبائی حکومت کی یا آپ لوگ بھی مل کر کام کریں؟ دیکھیں یہ کہاں ذمہ داری ہے اس کمپنی کی جو وہاں پہ کام کر رہا ہے. صوبائی حکومت نے اس کو مانیٹر کرنا ہے, اور اگر وہاں پہ ایس او پیز کی وائلیشن ہو رہی ہے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں. صوبائی حکومت پر اس وقت کتنا زیادہ پریشر ہے کہ مساجد بھی ظاہر ہے کھلی ہیں, صنعتیں بھی کھولی جا رہی ہیں, یہ مختلف بزنسز بھی آ رہے ہیں. لاسٹ ورڈز فرام یو عاجز دھامرا صاحب, اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انشور, مطلب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو کیوس جو پھیل گیا ہے نا, کہ مطلب ایک دن سی ایم کی انسٹرکشن آ گئی, نوٹیفیکیشن, ایک دن چیف سیکرٹری کا آ گیا, ایک دن آ گیا کمشنر کا, اور سب لوگ کنفیوز ہو گئے. ڈبل سواری کے حوالے سے لوگ کنفیوز ہیں. دھامرا صاحب بتائیے. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے ٹیکنیکلی بنیادوں پہ کہ حکومتوں کو پریشر آتا ہے, مگر میں اس بات پہ جانا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی کا تو پریشر ہے کہ عوام جو ہے وہ باہر نکلنا چاہتی ہے, روزی کے لیے نکلنا چاہتی ہے, ٹرانسپورٹر کا پریشر ہے, بزنس کمیونٹی کا ہے, تاجروں کا ہے. یہ تو پریشر آئے گا ہر حکومت, اور یہ آ رہا ہے, مگر کوڈ سندھ کو کیا جا رہا ہے. مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایشو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کو کرٹیسائز کیا فیڈرل گورنمنٹ نے. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کنفیوژن پیدا ہوئی اور کنٹروورسی پیدا ہوئی, اس سے زیادہ اور پھر پریشر بڑھا کہ جناب جب ایک گورنمنٹ کہتی ہے کہ ضروری نہیں ہے اتنا لاک ڈاؤن, تو پھر یہ کیوں ایک صوبے میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. اس نے زیادہ معاملات کو خراب کیا. ادروائز جو سوسائٹی کے پورشنز ہیں وہ تو پریشر ڈالیں گے. جو جس کی انڈسٹری ہے وہ کہے گا میری انڈسٹری کھلے, جو تاجر ہے وہ کہے گا میری دکان کھلے, جو مزدور ہے وہ کہے گا کہ میں مزدوری پہ جاؤں. جو ٹرانسپورٹ, بالکل ٹھیک بات کی ارشاد بخاری صاحب نے کہ پھر ٹرانسپورٹروں نے کیا گناہ کیا. یہ تو ان پورشن سے پریشر ہے جو ہر کسی پہ آئے گا. مگر جب گورنمنٹ کے وزراء آ کے کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, تو اس نے زیادہ معاملات کو اور بھی بگاڑ دیا. اچھا صحیح. دھامرا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ظاہر ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں نہ صرف سندھ کے اوپر بلکہ تمام تر صوبائی حکومتوں کے اوپر وفاق سمیت بہت بڑا پریشر ہے. اچھا ہے کہ سب مل کر اب آگے بڑھیں. اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے, اس میں پریشر سب سے زیادہ ان ساری انتظامیہ پر ہوگا, لیکن لوگوں سے درخواست بار بار کی جا رہی ہے کہ خدا را اپنے آپ کو آپ خود بچائیں. خود بچائیں گے تو اپنے گھر والوں کو بچائیں گے. لیکن دیکھنا ہے ہاؤ وی موو ٹورڈز اسمارٹ لاک ڈاؤن. ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا انتہائی مشکل کام ہے. کیا ہو سکے گا یا نہیں, کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تو ثابت نہیں ہوگا, یہ صرف وقت بتا سکتا ہے, کیونکہ وبا تو ہے. بچنا اب ہمیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.